सबसे बड़ा नालायक था। उसने सबसे बड़े उस्ताद को सामने कह दिया मुझे किताब काफी है। सामने साहब मुझे तो किताब काफी है। किताब काफी है तो वार्डन हटाओ। मुझे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वार्डन क्यों खड़े किए? किताबें रखो, कानून उनके अंदर लिखो। बेचारे जाकरों की गाड़ियों का चालान करने के लिए मोटरवे पर कैमरे वाले खड़े हुए स्पीड देखने को। वहां कैमरा जरूर रखना। किताब रखो, उसके अंदर जुर्माने रखो। माशाअल्लाह जी। अदालत में जज को बिठाने की क्या जरूरत है? कुर्सी पर पड़ी हुई हो कानून की किताबें, उनसे कहो कि सजा दे। मेडिकल की किताबों से अपना चेकअप करवाओ, डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? मिंबर पर मजलिसों की किताबें रखो, जाकिर के नखरे क्यों उठाते हो? नौखानी किताबों में लिखकर मातम शुरू कर दो। नहीं जी नहीं, ये तो दुनिया की किताबें हैं, अल्लाह की किताब की बात हो रही है, हम तो कुरान शरीफ का कह रहे हैं। अच्छा, फिर इस कुरान शरीफ में दिखाओ क्या लिखा हुआ है कि सुबह की नमाज 2 रकात है। कुरान पढ़ के अर्ज कर भाई वो आयत दिखाओ जिसमें लिखा हो कि दाढ़ी की लिमिट्स क्या है, और है या नहीं? यहाँ पर केले खाने से रोजा टूट जाता है, कुरान में दिखाओ। मैंने कहा मैं तो बड़ा पक्का मुसलमान हूं, जब तक कुरान में केला लिखा हुआ नहीं दिखाएंगे। एक साहब गए किसी फैक्ट्री में नौकरी के लिए। उन्होंने नौकरी पे रखने के बाद कुछ शर्तें तय करी। इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, छुट्टी से पहले एप्लीकेशन देनी है, माचिस लाइटर लेकर अंदर नहीं जाना, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना, नारेबाजी वगैरह। वो कवायद और जवाबें तो उन्होंने लिख के मुझे दे दी। माशाअल्लाह जी। और मैंने इतने पढ़े कि मैं उनका हाफिज हो गया। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर का बेटा फैक्ट्री के काम से जाते हुए डाकुओं की फायरिंग से कत्ल हो गए। सारे मजदूर अफसोस के लिए इकट्ठे हुए, मैं कट गया। ये कहां तय हुआ था? कि अगर मालिक का बेटा मर गया तो फिर अफसोस भी करना है। सारे कहेंगे बेवकूफ, उसका ताल्लुक लिखने पढ़ने से नहीं, इंसानियत के साथ है। अब जो कुछ बेवकूफ लोग अपनी अक्ल की बुनियादों पर सवाल करते हैं, साफ मातम कुरान से दिखाओ, सुलझना कुरान से दिखाओ, अलम कुरान से दिखाओ, ताजिया कुरान से दिखाओ, तो मैं उनको बड़े अदब से कहता हूँ जाओ उनसे पूछो क़याम का तरीका कुरान से दिखाओ, रकू का तरीका कुरान से दिखाओ, सजदे में कितनी तस्बीह है कुरान से दिखाओ। ये कुरान से दिखा सकते हो कि रोजे का रफ्तारी का
زکات قرآن سے دکھاؤ، بھیڑ بکری کی زکات قرآن سے دکھاؤ۔ قرآن تو اللہ نے نازل ہی ایسے کیا کہ آل محمد کے بغیر کافی نہ ہو۔ بھیجا یہ سے اللہ نے قرآن کو اس طرح بھیجا کہ آل محمد کے بغیر کافی نہ ہو۔ ہم تو پھر عربی نہیں، یہ عربیوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا تھا؟ مدینے کے رہنے والے، حضور کے تربیت یافتہ، قرآن عربی میں مسئلے سامنے سمجھ کچھ نہیں آتی۔ وہ دو عورتیں آ گئی بہت ابھی سے، ایک ہی وقت میں دونوں کے گھر ایک ہی کمرے میں بچہ پیدا ہوا۔ ہمارا معاشرہ کیونکہ اسلامی اصولوں سے ہٹا ہوا رہا ہے ہمیشہ، تو ہم بیٹے کو بیٹی سے افضل مخلوق سمجھتے ہیں، اور ہمارے بعض اہل منبر بھی یہ فکر کہہ جاتے ہیں جی بیٹا جائیداد کا وارث ہے اور بیٹی جنازے کی وارث ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو رسول کی بیٹی کا حق کھا گئے۔ کبھی بیٹی کے حق سے غفلت نہ کرنا، ورنہ قبر انگاروں سے بھر جائے گی۔ بیٹی کا حق کھانے والا چاہے کسی دور میں بھی کھائے اسی کے ساتھ اٹھے گا جس نے رسول کی بیٹی کا حق کھایا تھا۔ اس معاشرے اور سوسائٹی اور سماج کے اندر خود اسلام نافذ کرے۔ پھر ایک آواز اور بھی اٹھتی ہے کہ صاحب اسلام تو مردوں کا مذہب ہے، سارے نبی مرد۔ خاتون نبی نہیں آئی نا بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے اسلام کے اندر۔ لڑکے کو خود ہی اسلام نے 2 حصے دیے ہیں اور لڑکی کو 1۔ خدا کی قسم اگر اسلام نافذ ہو جائے ایک بندہ بھی پریشان نہ ہو۔ جتنی ہماری پریشانیاں ہیں وہ غیر اسلامی سوسائٹی کی وجہ سے۔ ہمارے پاس ضرورت جتنا اسلام ہے، جتنے سے کام چل جائے۔ اپنے محلے میں پردہ، باہر نکل کے چادر اتر گئی، اچھی بھلی بازار میں جا رہی تھی، برقع چادر کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ایسے سیریس ہو گئے۔ نہیں، میں نے خود دیکھا ہے اپنے شہر میں۔ اوہ کم وقت واقف کرو، اکبر الآبادی نے کہا تھا سنا ہے اپنے عزیزوں سے پردہ کرتے ہیں، جو خیر ہو تو کوئی شرم ہے نہ پردہ۔ کبھی جو وقت ملے ان سے جا کے پوچھائیں یہ ہم کو آپ نے کب سے عزیز سمجھا۔
पर्दा उतर जाता है। अली के मजहब ने औरत को इज्जत देकर कीमती समझा है, इसलिए कहा है कि कीमती चीज छुपाई जाती है। आप अपने घर में कीमती चीज को छुपाते हैं, बस नहीं आगे बैठे को मतलब इस तरह से अपने घर में आप अपने घर में कीमती चीज को छुपा के और झाड़ू वाड़ू ये सब ऐसे सादक आले मोहम्मद कहते हैं, ऐ अली की मानने वाली बतूल की कनीज, तेरी कीमत है और तू कीमती है। सोना कीमती है, उसके बदले में कागज का नोट चलता है करेंसी के तौर पर। ये सोने की वैल्यू नहीं कर सकता, कीमती चीज को छुपाया जाता है। मैं कसम खा के कहता हूं अमीर अल मोमिनीन की इस पूरे मजमे में अव्वल से लेके आखिर तक हर बंदे की मुश्किल मसाइल सुनिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। उसकी वाहिद वजह यही होगी कि इस्लाम नहीं, बराए नाम मुसलमान के घर पैदा हो गए, लिहाजा मुसलमान। क्योंकि मुसलमान के घर मजबूरी है, क्योंकि अब्बा मुसलमान थे, वरना आती तो हमारे वजीरों को भी कुल हो अल्लाह अहद नहीं है। मुख्तसर सूरह कौसर के बाद अलबत्ता परेशानी की कोई बात नहीं है। सुना है कि उन्होंने 7-8 दफा गलत पढ़ने के बाद अपने गार्ड से माफी मांग ली। गुस्सा न कर लो। फिर उसके बाद प्रेस में उन्होंने फरमाया कि मुझे लिख के गलत दी थी। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते। बहरहाल एक के हो गया बेटा और एक के हो गई बेटी। दोनों कहते थे बेटा हमारा है। अगर बेटी और बेटे में फजीलत का कोई मयार हो तो फिर बेटी की फजीलत की इस दलील के ऊपर कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने मुस्तफा को एक ही औलाद दी और वो फातिमा ज़हरा। बाकी मुआशरे का ये शोर कि जनाब ये बेटे को दुगना हिस्सा क्यों दिया और बेटी को एक हिस्सा क्यों दिया, ये है इस्लाम। बेटी होती है 2 घरों में जाने वाली, बेटा ज्यादातर एक ही घर में रहता है। मैंने एहतियात से काम लिया। ज्यादातर यही होता है कि एक ही घर में रहता है। बेटी एक हिस्सा लेती है बाप के घर से, एक हिस्सा लेती है शौहर के घर से। फिर उसके 2 हो गए कि नहीं? ये है बैलेंस। इस्लाम ने बिल्कुल बैलेंस कर दिया। और फिर उससे अब ये बात थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन पता नहीं क्यों आ गई है तो मैं आज कर किसी बीवी पर वाजिब नहीं कि घर के काम करे। अच्छा,
لیکن شریعت محمد والا اس ممبر پہ بیٹھ کے پرسنل اوپینین تو حرام ہے. جہاں مولوی کہ میرا خیال ہے سمجھو شیطان بول رہا یا اللہ کا قرآن یا 14 کا فرمان. کام کر دے تو مستحب ہے، واجب نہیں. کھانا پکائے، روٹی پکائے، یہ جتنے چپ بیٹھے ہو انشاءاللہ یہ تقریر آپ کو یاد رہے گی. جھاڑو دینا واجب نہیں، برتن دھونا واجب نہیں، سالن پکانا واجب نہیں، بیوی ہے نوکرانی نہیں. دل سے سبحان اللہ کہنا. یہ محمد و آل محمد کی شریعت ہے. کسی کو یقین نہ آئے تو میں اسے قرآن سمجھ کر اس کی قسم کھاتا ہوں. کام کر دے تو فضیلت ہے اس کے لیے، عزت ہے اس کے لیے، بلندی ہے اس کے لیے، اللہ کی کنیز ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مجھے اللہ پوچھے کہ اے حسین کے سب سے چھوٹے ذاکر ابھی کا جو فکرہ کہنے والے ہو کیسا مجمع چاہیے، تو میں کہوں گا معبود جبرائیل کو بٹھا میرے سامنے، میکائیل کو بٹھا میرے سامنے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو بٹھا. پھر یہ میں فکرہ پڑھتا ہوں، نظر نہیں آ رہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ فکرہ میں انہی کو سناتا ہوں اس لیے کہ علی کی ماننے والی مومنات اس فاطمہ کی کنیز ہے جو عبادت میں علی کے برابر ہے، گھر کے کاموں میں فضہ کے برابر ہے. یہ فکرہ معمولی نہیں ہے. میرے جیسے طالب علم کو بھی اس کی تشریح کرنا پڑے کئی گھنٹے لگتے ہیں. عبادت میں علی کے برابر. علی کے دشمنوں کی تو موت ہے یہ فکرہ. تنویر شاہ جی کی ایک ہی تشریح کرتا ہوں اس کی. مرد ہے علی، مستور ہے زہرا. اب فکرہ پھر سنیے، بطول عبادت میں علی کے برابر. جنہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی اور آسان کر دیتا ہوں، مرد ہو کے علی کی کوئی نماز قضا نہیں، مستور ہو کے زہرا کی کوئی نماز قضا. ایک دن سیدہ، ایک دن جناب فضا کام کرتی، ایک دن جناب سیدہ. بیٹا ایک کے ہو گیا، ایک کے بیٹی دونوں کہتی تھی بیٹا ہمارا. عدالت پریشان، جج صاحب حیران، فیصلہ کرے تو کیسے کرے. پریشانی کے عالم میں مشکل کشا اسلام سے رجوع کیا. کئی بندے کہتے صاحب اگر مولا علی ان کو برحق خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو انہیں مسئلے کیوں بتاتے. میں پوچھتا ہوں اگر وہ خود کو
برحق خلیفہ سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے پوچھتے کیوں تھے؟ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے دوا دینا، دوست دشمن نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ اسی مجمع میں کسی اس شعبے سے متعلق پوچھئے سرجن سے تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ دوست ہے یہ دشمن، مریض ہے۔ فرعون روٹی کھاتا تھا کہ نہیں؟ جڑے چپ کھاتا تھا، سانس لیتا تھا۔ بندہ کہ جی فرعون کو کھانا تو اللہ بھی دیتا تھا، سانس لینے کے لیے ہوا تو اللہ بھی دیتا تھا، یہ ان کے کتنے اچھے تعلقات تھے۔ تو سمجھدار آدمی کہے گا بے وقوف، سانس لینے کے لیے ہوا دینا، کھانے کے لیے روٹی دینا فرعون اور اللہ کے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور انہیں مشکل میں پھنسا دیکھ کے مدد فرمانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل۔ مشکل کشائے کائنات، چلیے مدد کے لیے پہنچ گئے، کیونکہ خطرہ اسلام کو تھا، نمائش کے لیے اور تھے، آزمائش کے لیے علی تھے۔ وائرس آ گیا، امیر المومنین نے 2 شیشیاں اٹھائی، دونوں عورتوں کو دے دی، کہا کہ جاؤ اور اپنے اپنے دودھ سے انہیں بھر دو۔ پھر تولا، ایک کا وزن زیادہ تھا ایک کا کم، اس کا وزن زیادہ تھا کہ بیٹا تو لے جا، سلامت و آباد و شاد۔ ایک دو بندے حیران ہوئے، دربار میں سارے حیران ہو گئے، یا اکثریت پھر بھی ٹھیک بیٹھے۔ بیٹا تو لے جا، اور جس کے دودھ کا وزن ہلکا تھا بیٹی تو لے جا۔ بندے بڑے پریشان ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے لگنے لگے، کیونکہ دونوں عورتیں صحیح فیصلے کو مان گئی۔ ایک بندے نے مولا علی سے پوچھ لیا آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سے۔ سب کو بتا، قرآن میں ایسے علی کو لکھا ہے، قرآن میں دیکھ لیتے ہم بھی جواب دے دیتے۔ ایک نے پوچھا کہ ہے کہاں؟ بندے مسجد میں بیٹھ گئے، قدرتاً کتاب پڑھی بھی ہے، سارا پڑھ قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ صبح مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے کے لیے صفیں بنی ہوئی، تو ایک ساتھ والے سے پوچھتا ہے تمہیں نظر آئی وہ شیشیوں والی آیت؟ کون سی آیت؟ شیشیوں، تکڑی شیشیاں
دودھ کریں گے سارے کریں یعنی آپ کمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا, یہ قرآن صاحب نے کہا شیشوں والی آیت. علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو اسی لیے خدا نے علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے اپنے حبیب سے فرمایا قل, آپ فرما دیجیے. خدا تیری ہماری بول چال نہیں ہے, خود کہہ دے کام وسیلے کے بغیر گفتگو نہیں کرتا. انصاف کرنا جنہیں زبان اللہ نے دی ہے, جب قدیر ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرتا تو یہ بندہ مجبور ہو کر آل محمد کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ جائے. یونیورسٹی کے اندر میں ایک دفعہ تقریر کرنے کے لیے اور وہاں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا جو کمپیوٹر ابھی یوٹیوب وغیرہ پر باقاعدہ موجود ہے. وسیلہ سارے اسٹوڈنٹس, میں نے انہیں بزرگ علماء والی ایک مثال دی. بسم اللہ. کہ ایک بچہ کھڑا ہے, سامنے کنو لگا ہوا ہے, ادھر ہے نہیں, میں مثال دے رہا ہوں, پھر مثال کی معاف کیجیے. تو وہ بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اس نے کہا انکل توڑ دے. انکل نے ادھر سے توڑا, ادھر دے دیا. ادھر سے توڑا, ادھر دے دیا. یہ ہے وسیلہ. آپ نے داد دی, وہاں ایک اسٹوڈنٹ تھی وہ بگڑ گئی. انہوں نے کہا مولانا یہ مثال غلط ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ دلیل بڑی مضبوط ہے. آل محمد کا ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور ان کے مذہب کی وکالت ہو تو پھر کچھ نہیں بگڑ سکتا. انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا ہاتھ پہنچتا نہیں تھا کیونکہ کنو دور تھا. اللہ میاں دور تھوڑی ہے. جو شہر کے قریب کھڑا ہوا ہے اس کے لیے میں بیچ میں کسی کو کیوں رکھوں؟ خدا کی قسم اس سے پہلے اس ذہن اور اس سے دماغ کے اندر یہ جواب تھا ہی نہیں. سوال ختم ہوا اور میرے مولا نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے دروازے کے کتے کو جو جواب دیا, آل محمد کے کرم سے آپ اس میں جا کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو. میں نے کہا اگر اللہ آپ کے اتنے قریب ہے اور آپ قریب اس کے ہونے کی وجہ سے کسی کو درمیان میں وسیلہ نہیں بنانا چاہتی تو پھر اللہ سے کہیے کہ جب آپ کے مرنے کا وقت آئے ملک الموت کو نہ بھیجے, یہی سے کرتا تباہ.
مان جاتے ہیں، حالانکہ ملک الموت کی دشمنی کرنے والا حرامی نہیں ہوتا، اس کی دشمنی کر دے کہ جیسے دشمنی غیر حلالی کے علاوہ کائنات میں کوئی کرتا ہی نہیں، وسیلے سے گفتگو کرتا ہے، بات عوام کے کرنے سے درمیان میں مصطفیٰ کو ایک رات اسے خود محمد سے بات کرنا پڑ گئی، اور قانون بنا چکا تھا کہ ڈائریکٹ بات کرتا نہیں ہوں، درمیان میں کسی کو وسیلہ رکھتا ہوں، تو اب میں نے سوچا معبود تو ہمیشہ ڈائریکٹ بات کرتا ہی نہیں، درمیان میں مصطفیٰ کو رکھتا ہے، اب بات ہی مصطفیٰ سے کر رہا ہے، اب بھی کسی کو درمیان میں رکھے گا یا قانون توڑ دے گا؟ میں رات کی رات نے بتایا گفتگو عوام سے ہو تو وسیلہ مصطفیٰ ہوتا ہے، بات مصطفیٰ سے ہو تو وسیلہ حیدر خلوار۔ دو ہستیاں علی کی طرح بولتی ہیں، یا اللہ یا زینب۔ کبھی اللہ نے بات کی تو لہجہ زینب کا تھا، علی کا لہجہ تھا، اور کبھی بی بی زینب بولی تو لہجہ علی کا تھا۔ مستور کی آواز کا مردانہ ہونا فضائل نہیں ہے، لیکن خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے۔ زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، چیخے مار مار کے اندھا بول پڑا علی زندہ ہے، دربار کے اندر چیخے مار دی، کہا علی تو شہید ہو گئے، کہنے لگا پھر یہ علی کا کون سا بیٹا ہے؟ کاش میری آنکھیں ہوتی، میں علی کے بیٹے کی زیارت کرتا ہوں۔ ساتھ والے نے جان کھڑی رہی علی کی بیٹی، کھڑے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کاش قتل حسین پہ بات ختم ہو جاتی۔ لوگ کہتے تھے کربلا کی جنگ اللہ اسے جزائے خیر دے جس نے فکرہ درست کیا، جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا، جنگ نہیں ہوا ظلم ہوا۔ رستے میں پوچھتی تھی نا عورتیں شیبلن کا قصور کیا تھا، اللہ لعنت کرے اس ملعون پر، کہتا ہے کہ بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک عیسائی عورت نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، جھنجھوڑ کے اصغر کے سر کی طرف اشارہ کر کے رو کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا۔ یہ تو شاید ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ کئی جگہ پہ یہ ملعون کہتے تھے نماز نہیں پڑھتا تھا، آگے مجمع کہتا تھا اس کا ماتھا بتاتا ہے سجدے میں شہید ہوا۔
6 مہینے کے فوجی ہوتے، 80 سال کے فوجی ہوتے، 13 سال کے فوجی ہوتے، جنگ نہیں ہوئی، کیا ہوا ہے بولو؟ اتار دے ساتھ سے ٹوپی نہیں ہے، انگریز بھی جنازوں پہ آگے ٹوپیاں اتار دیتا تھا۔ زندگی میں کبھی نہ بھولنا عزائے حسین کے اصول، سخت مجبوری نہ ہو تو کرسیوں پہ نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جن کے خیمے جل گئے تھے۔ اور بیٹھنے کے لیے جگہ تھی۔ 2 اصول کبھی نہ بھولنا، فضائل سنتے ہوئے امیر بن جایا کرو، ایسا لگے کہ تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں، مصائب سنتے ہوئے غریب بن جایا کرو، ایسے سمجھا کرو کہ کائنات میں تم سے زیادہ اللہ راضی کوئی نہیں، اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں میں رحم کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا چھٹا امام سجدے کے عالم میں اپنے رخسار مٹی پہ رکھ کے دعا مانگ رہا تھا، خدایا ان آوازوں میں رحم فرما جو حسین کے گھر میں بلند ہوتی، غم حسین میں اٹھتی ہوئی آوازوں کو کائنات میں کسی کی دعا کی بھی ضرورت نہیں، خود امام دعا فرمائے۔ جس دن حسین کو رو لیا کرو، سمجھا کرو بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے دعاؤں کیا اور دعائیں مانگتی ہے، خدایا میرے بچے کے عزاداروں کو باقی رکھ، خدایا میرے بچے کے عزاداروں کو باقی رکھ۔ یہ جو ڈرا کر کچھ لوگ ڈراتے نہیں، عزاداری کو خطرہ، عزاداری کو خطرہ، جھوٹ ہے، بکواس ہے، مکر و فریب ہے، عزاداری کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ عزاداری اگر ہماری وجہ سے ہوتی تو شاید اسے خطرہ ہوتا، عزاداری حسین کی ماں کی وجہ سے، ماتم حسین کی ماں کی وجہ سے، جلوس حسین کی ماں کی وجہ سے۔ جاؤ پوری دنیا کی عبادت گاہیں دیکھو، کوئی بھی مذہب ہو اس کی عبادت گاہ دیکھو، وہاں مذہب کا بوجھ بوڑھوں کے کندھوں پر، مسجد میں بوڑھے ہیں، چرچ میں بوڑھے ہیں، مندر میں بوڑھے ہیں، کیا کہنے حسین تیرے؟ جس جذبے سے بوڑھا ماتم کر رہا ہے اسی شوق سے جوان ماتم کر رہا ہے، اور اسی رنگ سے بچہ ماتم کر رہا ہے۔ نماز سیکھنا پڑتی ہے کیونکہ شریعت ہے، ماتم سیکھنا نہیں پڑتا کیونکہ عشق۔ آپ قاری صاحب سے اپنے بچوں کو نماز سکھلواتے ہیں، کیا کبھی کسی نے کہا کہ آؤ بچے ماتم سیکھ لو؟ ہندوستان کے ایک شاعر کے 4 مصرے ہیں، قبلہ نبی صاحب آپ کی نازل کرتا ہوں۔ بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں، بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا۔ بچے سو جاتے ہیں جو تھک کے عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔
नस्लों को फितना वहाबियत से बचाना चाहते हो, सिर्फ दो काम, एक या अली मदद कहना सिखाओ। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसे कोई या अली मदद कहे तो वो शर्मा जाए, कुव्वत से कहे या अली मदद। दूसरा, खुद जब बाप हल्के में खड़ा होकर मातम करे तो बच्चा मौलवी से नहीं पूछता कि मातम जायज है कि ना जायज। कितना घिनौना मक्काराना रवैया है अली की विलायत के मुनकर और मातम के दुश्मन का। कितने भेष बदल के आए हैं ये खबीस लोग, नजश लोग, मकरूह लोग। सैयद सज्जाद 40 साल आंखों से क्या रोते थे? मुझे छोटे बच्चे बताए, छोटे बच्चे बताए, बेटे आप बताए। सैयद सज्जाद 40 साल तक कत्ल हुसैन के बाद आंखों से क्या रोते थे? खून निकलता था। अभी भी पूछने की जरूरत है कि हुसैन के लिए खून निकालना जायज है कि नहीं? इमाम से ज्यादा कोई शरीयत जानता है? आग पे मातम उसकी सुन्नत है जो जलते हुए खेमों पर शाम गरीबा में सज्जाद को उठाकर, जिसके पास ईमान की गैरत है उस गुनहगार के फिक्रे को समझेगा। तो मैं दारेन कुर्बान करूं, दारेन कुर्बान करूं। जिनकी बेटियां हैं वो उस शर्म से वाकिफ है जो बेटी के चेहरे पे बाप को देख के अब भी आती है। हमारे जैसों की बेटियां, और वो तो अली की बेटी थी, अली के सामने कुरान पढ़ने से शर्म करती थी। ये फिक्रा गौर से सुनना, अली के सामने तबीर से अली जैसे बाप के सामने कुरान पढ़ने से शर्म करती थी। 5 लाख बेगैरत कह मार के हंस रहा था जब सैयद सज्जाद को अपनी कमर पे उठा के कभी बीबी इस तरफ जाती थी, कभी ऐसे हाय कर दे जो शिया है, जो शिया नहीं है उससे मेरा मुतालबा ही कोई नहीं। अली जैसे बाप के सामने कुरान पढ़ते हुए शर्म करती थी। 5 लाख बेगैरत कह के मार के हंस रहा था जब मस्तूर होके सज्जाद को कमर में उठा के छुपते हुए शोलों में रोती हुई चलती भी थी, और कभी कभी रोक के कहती थी भैया हुसैन, मर्द होके अकबर की लाश उठाना आसान है, मस्तूर होके सैयद सज्जाद को जिंदा खेमे से अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम। शेर सुनना खुदा की कसम, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम। ये एक इमाम को घर तक बचा के लाई है। मस्तूर होके कमाल करती है, खातून होके कमाल करती है। अदादारानी बाबे बदलो, खुदा आपको इस गम के सिवा कोई गम न दे। तड़प के रोया करो हुसैन। इमाम रिजा फरमाते कयामत वाले दिन हर आंख रोएगी, सिर्फ वो आंख नहीं रोएगी जो दुनिया में कभी हुसैन को रोई। हमारे आइमा ने मुंह पर रुमाल रख के हुसैन को रोने से मना किया। इतनी
آیت نہیں کہ کوئی کہے میری شکل بگڑ جائے گی، کوئی دیکھے گا یہ ایسے منہ کر کے کیوں رو رہا ہے۔ 5ویں امام کے گھر مجلس میں یوں رو رہا تھا جابر، اور امام نے رومال کھینچ لیا اور جلال میں آ کے بولے جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا، حسین کو کیوں نہیں روتا؟ اس نے جلدی جلدی اپنا بھیگا ہوا رومال دکھایا، مولا دیکھے میرا رومال آنسوؤں سے بھیگ گیا، مولا میں حسین کو رو رہا تھا۔ فرمایا واہ جابر رونا حسین کو اور منہ پر رومال رکھ کے رونا، کہ مولا کیسے رو؟ کہ ویسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقی۔ مانو میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، ساری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ملک جی امام سے سلامت رکھیا، دعا کے لیے اپیل کرتا ہوں، امام حسین کا مہر یافتہ ماتمی ہے میرا بھائی، مشہور ہو گیا پوری دنیا میں، پیاسے پیاسے پیاسے، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، ساقی کوثر کی اولاد پیاسے تھی، لیکن کبھی سوچا کہ جنہیں پانی نہیں دیا امت نے انہیں کھانا دیا ہوگا؟ خالی پیاسے نہ تھے، بھوکے بھی تھے۔ علم نہیں غازی سمجھتا ہوں اسے، قسم کھا کے کہتا ہوں بچوں نے پانی مانگا ہے روٹی نہیں مانگی۔ کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کسی یتیم نے کہا ہو ہمیں روٹی نے، کیوں نہیں کہا؟ پانی مانگنا حق ہے، روٹی مانگنا بھیک۔ فکروں کو یاد رکھو، پانی مانگنا قبلہ جی حق ہے۔ کوئی پانی پڑا ہو نا جی، بندے پوچھتے بھی نہیں، جا کے اٹھا کے پی لیا۔ روٹی تو ایسے نہیں کھا سکتے، روٹی تو ایسے نہیں کھا سکتے۔ ہر لوگ لاتے رہے کھانے، کبھی کبھی کوئی کھجوریں پھینکتا تھا، کبھی سجاد بتاتے تھے ہم پہ صدقہ حرام ہے، کبھی زینب عالیہ بتاتی تھی صدقہ حرام۔ اس لیے جنگ نہیں صلح، ایک فکرہ اس کو گنہگار کر دی، کسی قابل ہو تو یاد رکھ لیجیے گا، اور شدید ترین ضرورت ہے ہر بندے کو دعاؤں کی، اس کے لیے اپیل کر دوں گا، لیکن بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب قبلہ خدا آپ کی والدہ کو امام حسن حسین کی ماں کے ساتھ جگہ فکرے کو بہت جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔ میں نے یہ عرض کی ہے ماتمیوں کہ 10ویں محرم تک ظلم ہوا ہے، شام غریبہ سے بے غیرتی، شام غریبہ سے ظلم نہیں ہوا، شام غریبہ سے بے غیرتی، کلمہ پڑھ کے محمد کا بیٹا ذبح کرنا ظلم ہے، فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں چھیننا بے غیرتی، کوئی ناز نہیں، ان کی عطا پہ ناز ہے۔
ایک فکرہ میں نے پڑھا تھا ایک مجلس میں، اور خدا نے ایک پورے گھر پہ رحم کر دیا، پورے گھر پہ، پورا گھر شیعہ ہو گیا، علم لگ گیا غازی عباس کا۔ وہ فکرہ سنیے اور اسے ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا اگر کسی کے پاس تاریخ پڑھنے کا وقت نہ ہو، کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں نے کہا ایک فکرے میں پوری تاریخ بتا دیتا ہوں۔ ابو سفیان کا نجش پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر قیدی بنے گئی۔ اللہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ سرکار عمران تمہیں آجر دے جنہوں نے ماتم کر کے ہائے کی ہے۔ مسلمان دے ہے تیری تاریخ اسلام۔ ابو سفیان کا پوتا شراب پی رہا ہو، ابو طالب کی پوتی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہو، سفیر روم اٹھ کے کہتے یزید جلدی کر اس بچی کی رسی ڈھیلی کر۔ آبادی کیوں؟ آبادی بے ہوش ہوئی ہے، کئی دفعہ رسی نے گرنے نہیں دیا۔ وہ جو زینب کے ہاتھوں میں آئی تھی وہ سکینہ کے گلے میں آئی تھی۔ ظالم نے کہا بچی کو میرے قریب لاؤ، چھوٹی سی بچی سامنے آئی، کمینہ پوچھتا تیرا نام کیا ہے؟ بولی تو صحیح سکینہ، لیکن رسی اتنی سخت تھی کہ سکینہ کی آواز نہیں نکلی۔ یزید بغیرت کہتے شبر یہ بچی بڑی گستاخ ہے، میں بولتا ہوں میرے سامنے بولتی نہیں۔ بغیرت نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پشت پر تازیانہ مارا، تیری بہن میرے بادشاہ کی توہین کر رہی۔ ایک رات کی مہمان دے گئی ہے سکینہ، چھوڑ کے جانے والی ہے زینب کو اکیلا۔ مرنے سے پہلے پوچھتی تھی پھوپھی اماں مشن باقی رہ گئے ہو تو ابھی نہیں مرتی، مشن پورا ہو گیا ہو تو میں اب جی نہیں سکتی، مجھے اپنے پاپا کے پاس آنا۔ چار سال کی فاطمہ، 4 سال کی زہرا، اب آ گئی رسی ڈھیلی کر، سجاد نے رسی ڈھیلی۔ میں کیونکہ سادات کی نوکرانی کی اولاد، اس لیے مجھے اپنی دادی کا صدقہ سارے سید معاف کر دو۔ رسی ڈھیلی ہوئی بچی کا کرتا پھر سرخ ہو گیا۔ یا اللہ ان آنسوؤں کو قبول کر۔ اے میرے مولا حسین، جب تیری بچی کو رو رہی نہ دنیا کے کسی کا مرو۔ لوگ شام جا رہے ہیں، اللہ ساروں کو لے جائے۔ کئی یہاں پر شام کے زوار بیٹھے ہوئے، میں زواروں کے لیے فکرہ نہ پڑھ دوں، جو ہو آئے ہیں انہیں بھی بات سمجھ آ جائے گی، جنہیں بی بی پھر بلائے گی انہیں بھی سمجھ آ جائے گی۔ 2 قبریں ہیں بی بی کی شام میں، زبان گواہی دے گا بلے کہ سچی 2 قبریں ہیں بی بی کی شام میں۔ ایک پر لکھا ہے رقیہ، ایک پر لکھا ہے
سکینہ. کئی سوال پریشان ہو جاتے ہیں بی بی سکینہ کی قبر کون سی؟ یہ دونوں قبریں ایک بی بی کی. میں اس وقت قدیمی میں نہیں، شام میں کھڑا ہوں، غریبوں کے قبرستان میں کھڑا ہوں، جہاں آج کی رات، کیونکہ کل تو شہادت کی رات ہے، آج کی رات ایک سوال کیا تھا سکینہ نے سجاد سے، سجاد بھائی شام میں جو مر جاتا ہے اسے دفن کہاں کرتے ہیں؟ آواز ہے سکینہ یہاں قبرستان موجود ہے، کسی قبرستان میں دفن کر دیتے. رو کے کہہ دیا اگر میں مر جاؤں نا بھیا پھر میری قبر کا نشان مٹا دینا، کیونکہ مجھے شیمر سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں شیمر سے بڑا راستہ دے تو سکینہ بی بی کے مسائب میں کوئی بندہ شرم کر کے نہیں رونا، بے شک رونا نہ نظر جھکا لینا. میں 17 دفعہ کا شام کا سجدہ گزار ہوں. چہلم کی فضیلت کربلا کی ہے. شام میں شروع کیوں ہو گیا؟ عراق کے رستے بند ہو گئے، بہن نے بھائی کے مہمان اپنے پاس بلا لیے، امیر گھر کی بہو تھی، ممکن ہے اس نے کہا حسین نے گھبرا، تیرے مہمان تیرے پاس دنیا نہیں آنے دیتی، میرے پاس لے آ. علی کی عزت کی قسم عرفات دیکھیے میں نے عالیہ کے پاس چہلم پہ عرفات ہے، ہجوم دور دراز تک. ایک پر لکھا ہے رقیہ، ایک پر لکھا ہے سکینہ. تھوڑی سی مسائل طویل ہو جائے کوئی حل. امیر تیمور کا نام سنا؟ بادشاہ تھا، حسین کا عاشق ہو گیا تھا، ہر سال 1 لاکھ کی فوج لے کر حسین کی قبر میں جاتا تھا. بوڑھا ہو گیا امیر تیمور، بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہوا تو حسین ابن علی خواب میں آئے، نہ آیا کر، کہنے لگا مر جاؤں گا تیری قبر پہ نہ آیا تو. حسین نے فرمایا تو تعزیہ بنا ہندوستان میں، اگلے سال سے تو نہیں میں تیرے پاس آیا کروں. مسائل پڑھ رہا ہوں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اتنی روایتیں میرے سامنے آ گئی ہیں کہ اگر میں پڑھتا چلا جاؤں تو گھنٹہ لگ جائے. میں اتنی عبادت کرتا ہوں کہ کوئی تھکے نہیں، اور یہ عظیم عبادت اپنے مقام تک نہیں. اس امیر تیمور نے شام جا کر بی بی زینب کے روضے میں ماتھا رکھا.